Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मुनसब बतूल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प, स्पेशल और हैरान कुन होने वाली है। आज हम बात करेंगे कायनात के बारे में। ये कायनात कैसे वजूद में आई, हमारी ज़मीन, ये दुनिया कैसे वजूद में आई, कायनात कितनी बड़ी, खूबसूरत और दिलकश है। आप सब आज की वीडियो देखने के बाद हैरान रह जाएंगे। कायनात की कहानी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वीडियो को एंड तक देखें। क्या है कायनात, कितनी बड़ी और किस कदर हसीन और दिलकश है, ये कायनात कैसे वजूद में आई, हम इंसान कहाँ रहते हैं, कायनात में ज़िंदगी का आगाज़ कब और कैसे हुआ, वो कहकशां जहाँ इंसान बसते हैं उसका क्या नाम है और वहाँ कितने सितारे हैं। ज़रा देखिए इस कायनात को गौर से और सोचें हम इंसान क्या हैं और हमारी औकात इस कायनात में क्या है। ये जो मंज़र हम इंसानों को नज़र आ रहा है, इसमें लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, अरबों भी नहीं, बल्कि खरबों भी नहीं, लामहदूद सितारे और सयारे हैं। इंसान जिस गैलेक्सी या कहकशां के छोटे से प्लैनेट पे रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। हैरान कुन बात यह है कि इस मिल्की वे नामी गैलेक्सी में भी करोड़ों अरबों सितारे हैं। ये अरबों खरबों सितारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। मिल्की वे वो कहकशां है जिसे इंसान की कहकशां कहा जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी की सरहदें लामहदूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इस कदर हसीन और दिलकश है कि इंसान देखकर हैरान रह जाए। मिल्की वे के आसपास ऐसी खरबों गैलेक्सीज हैं। उन सब गैलेक्सीज को यूनिवर्स यानी कायनात कहा जाता है। ये कायनात जो इस कदर दिलकश है कि इंसान उसे देखकर दंग रह जाए। इस कायनात में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। ये यूनिवर्स या कायनात एक बाल की तरह दिखाई दे रही है। हैरान कुन बात यह है कि यूनिवर्स भी एक नहीं, लाखों करोड़ों कायनातें और हैं जिनके बारे में इंसान अभी तक जानता ही नहीं। ये तमाम लाखों करोड़ों कायनातें आपस में लिंक हैं। फिर ये करोड़ों कायनातें मिलकर एक मल्टीवर्स बनाती हैं। क्या मालूम ये मल्टीवर्स एक नहीं बल्कि करोड़ों अरबों हों और फिर इन मल्टीवर्स से भी ऊपर कोई सुपरवर्स हो। इसे कहते हैं कायनात। इतनी बड़ी कायनात में इंसान की क्या औकात हो सकती है, इसका अंदाज़ा हम इंसान खुद ही लगा सकते हैं। इस यूनिवर्स, मल्टीवर्स और सुपर मल्टीवर्स में इंसान की औकात अगर एक चूंटी की भी हो तो बड़ी बात होगी। ये कायनात कैसे बनी होगी, क्यों बनी होगी और किस तरह बनी होगी। इतनी बड़ी स्पेस में कैसे नाच रही है ये दिलकश कायनात। इंसान के निज़ाम शमसी से बाहर अरबों और खरबों कहकशाएं हैं। उन कहकशाओं का नाम कायनात है जो लामहदूद है। ये सिर्फ एक कायनात है जिसकी कोई हद नहीं। इस तरह की लाखों अरबों कायनातें जिनको जानने के लिए शायद इंसानों को भी कितने खरबों साल लगेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ एक यूनिवर्स पर बात करते हैं। कायनात की कोई सरहद, कोई किनारा, कोई आखिरी सिरा नहीं है। कायनात की तकसीम दर तकसीम कभी ना ख़त्म होने वाली है और बेइंतहा है। ये तमाम सितारे, सयारे, ज़मीन, पौधे, जानवर, इंसान, हर चीज़ कायनात में शामिल है। आइए अब हम जानते हैं कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। इंसान शायद इस दुनिया की वो सबसे अजीम मखलूक है जो हर वक्त इस वसी कायनात की हर शय को खोजने, उसकी हकीकत जानने की जस्तजू में लगा हुआ है। यही तलाश इंसान को चांद, सितारों और करोड़ों नूरी सालों के फासले पर वाक़या कहकशाओं तक ले गई है। हज़ारों सालों से जारी इंसानी साइंसी तहकीक, सवालों जवाब और दरियाफ्तों का सिलसिला अपनी जगह,
مگر آج سے تقریباً 400 سال پہلے یورپ میں جو سائنسی انقلاب برپا ہوا، اس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریے اور مفروضے غلط قرار پائے۔ 400 سال پہلے فزکس میں نئے اصول واضح کیے گئے، ایسے آلات وجود میں آئے جن سے کائنات کی ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملی۔ یہ کائنات بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ یقیناً بگ بینگ کا نام تو آپ سب میں سے بہت ساروں نے سن رکھا ہوگا۔ چلیے آج میں آپ کے سامنے بگ بینگ نظریے کی مکمل تصویر آپ کو دکھاتی ہوں۔ بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑے دھماکے کے ہیں۔ بگ بینگ وہ دھماکہ ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر نہایت خفیہ جگہ میں قید تھا۔ یہی بگ بینگ دھماکہ کائنات کا نقطۂ آغاز تھا۔ بگ بینگ دھماکے کے تمام مادہ انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگے اور خلا میں پھیل گیا۔ اس وقت اس مادے کی رفتار اس قدر زیادہ تھی کہ یہ کائنات تیزی سے پھیلنے لگی۔ بگ بینگ دھماکے نے یونیورس یا کائنات کو ہر طرف پھیلا دیا۔ بگ بینگ سے خلا میں ستاروں کے بہت بڑے بڑے جھرمٹ وجود میں آ گئے جنہیں کہکشاں کہا جاتا ہے۔ کہکشائیں بڑی تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہیں اور اس طرح کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آج بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطۂ آغاز کو 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھلا کائنات کی عمر کوئی کیسے بتا سکتا ہے اور کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ دھماکہ کب ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین نے دے دیا ہے۔ اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصویر میں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے 13.4 ارب نوری سال دور واقع ہے۔ نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟ اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی زمین تک کتنے سال میں پہنچ سکتی ہے تو اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاؤں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ کیونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہوگی۔ 13 ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ یہ کہکشائیں تھیں اور نہ ہی یہ نظارے تھے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں اور گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے۔ ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس کی کہکشاں کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ملکی وے نامی کہکشاں میں بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہر یا رستہ ہو۔ ملکی وے کا اردو ترجمہ ہے دودھ یا رستہ۔ جب زمین بنی تو اپنے محور
اور سورج دونوں کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل بالکل ایسی تھی جیسے ہر جگہ آتش فشاں پھٹ رہے ہوں، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا تو زندگی جنم لینا شروع ہو گئی۔ اس مرحلے میں تب نہ کوئی انسان تھا نہ جانور، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندار یعنی بیکٹیریا تک کا وجود نہ تھا، لیکن تب بھی زمین پر ان سب کو جنم دینے والے عناصر یعنی مادہ موجود تھا۔ پھر کیمیائی ارتقاء کا آغاز ہوا، جس میں مادے کے چھوٹے چھوٹے خلیے ملے اور مالیکیولز بنے، اور پھر ان لاکھوں مالیکیولز کے ملنے سے ایسے خلیے وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے پہلے ہر خلیہ 1 سے 2 ہو جاتا۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اب کیمیائی ارتقاء کے بعد حیاتاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا۔ بیکٹیریا سے شروع ہونے والا ارتقائی عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا، جن میں سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بعد یعنی خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جاندار بنے، پھر رینگنے والے جانور یعنی چھپکلیاں اور مگرمچھ، اس کے بعد پرندے، اور سب سے آخر میں بھیڑ، بکری، گائے، انسان وغیرہ بتدریج وجود میں آنے لگے۔ ان بھرپور معلومات اور تیز تر ٹیکنالوجی کے ذرائع میسر ہونے کے باوجود آج بھی انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کی گتھیاں مکمل طور پر سلجھانے میں ناکام ہے، کیونکہ اس طویل ترین زنجیر کی کئی کڑیاں اب تک غائب ہیں، مگر تلاش اور جستجو کا سفر جاری ہے۔ ہم انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ انسان بھی تو صرف 2 لاکھ سال پہلے کائنات کے کسی ایک صفحے پر وجود میں آیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، کیا نہیں تھا؟ اس پر مشاہدات تو کیے جا چکے ہیں، لیکن کائنات کے بننے سے لے کر آج تک اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ اس کے لیے اب بھی بہت جستجو اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ کائنات تو اس قدر وسیع ہے کہ سائنسدان اب تک اس کی حدود کا تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ زمین جس پر انسان اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اب یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کی عمر بہت کم رہ گئی ہے۔ یہ زمین کسی بھی وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے معروف ترین سائنسدانوں میں سے ایک پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا تھا کہ اگلے 1000 برسوں تک انسانوں کو اپنا ٹھکانہ کسی اور سیارے پر بنانا ہوگا۔ آکسفورڈ یونین ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے خطاب کے دوران 74 سالہ سائنسدان نے کہا تھا کہ اگر انسان نے رہائش کے لیے کوئی اور سیارہ دریافت نہیں کیا تو 1000 سال کے اندر انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ انسانوں کو خلا میں اپنی رہائش کے لیے نئے مقام کی کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا، ورنہ انسانی نسل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کائنات کا مکمل نظریہ نامی ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب اسٹیفن کے لیکچروں کا مجموعہ ہے۔ یہ لیکچرز اسٹیفن نے مختلف مواقع پر دیے تھے۔ لیکچرز میں ہاکنگ نے فلک فزکس کا احاطہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کائنات کے مکمل ترین اور حتمی نظریے تک پہنچنے کے لیے اب تک کیا کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور آنے والے سالوں میں اس حوالے سے کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ ان لیکچرز کے ذریعے مصنف نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ بگ بینگ سے لے کر بلیک ہولز تک کائنات کی تاریخ کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا سوچتے چلے آ رہے ہیں۔ کتاب میں کل 7 لیکچر ہیں۔ ہم میں سے بہت ساروں نے خلائی مخلوق کے بارے میں بہت ساری فلمیں،
ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رکھی ہوں گی اور فکشن کی کتابوں میں بہت کچھ پڑھا بھی ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ایلینز کی کہانی بھی سنا دیتی ہوں۔ کیا کائنات کے کسی حصے یا کونے میں ایلینز بستے ہیں یا نہیں؟ انسان نہ جانے کب سے اپنے جیسی کسی دوسری دنیا کی مخلوق کی تلاش کر رہا ہے۔ سائنسدان زمین سے ریڈیائی لہریں بھیج کر دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک دوسری دنیا کے کسی مخلوق نے بھی انسانی پیغام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری دنیا کی مخلوق انسانی پیغامات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہاں ہیں بھی یا نہیں؟ کچھ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق انسانوں جیسی ذہین مخلوق اس کائنات میں مختلف سیاروں پر موجود ہے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ ہیں تو ان سے ہمارا رابطہ کیوں نہیں ہوتا؟ آخر وہ ہیں کہاں؟ سرچ فار ایکسٹرا ٹیرسٹریل انٹیلیجنس نامی ادارہ کئی سالوں سے اس کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایلینز کے وجود سے انکار کرتی ہے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق انسان اس کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے۔ ان کے مطابق کسی خلائی مخلوق کی موجودگی محض خیال خام ہے، یہ سائنسدان کہتے ہیں۔ انہوں نے تحقیق میں یہ پایا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ کائنات میں انسان جیسی کوئی دوسری ذہین تہذیب نہیں ہے۔ سائنسی محققین کا خیال ہے کہ سائنسدانوں کو دوسری دنیا میں زندگی اور دوسری دنیا کی مخلوق یا ایلینز کی تلاش جاری رکھنا چاہیے۔ ایلینز کے امکانات کم ہونے کے باوجود اگر ہمیں مستقبل میں کبھی پتہ چلے کہ کہیں کوئی ذہین خلائی مخلوق کی تہذیب ہے بھی تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ کائنات کا نام سنتے ہی ہم لوگوں کے ذہن میں تجسس بھرے سوال اٹھتے ہیں، کیونکہ کائنات میں ایسی حیرت انگیز چیزیں موجود ہیں جو ہماری عقلوں کو حیران کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کائنات میں ایسی کوئی بھی شے نہیں جو حرکت میں نہ ہو؟ مطلب ہر ایک چیز اس کائنات میں حرکت کر رہی ہے۔ جیسے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو سورج کہکشاؤں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، اور کہکشائیں خود کائنات میں 550 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے تیر رہی ہیں۔ اسی کائنات میں موجود ہر ایک شے حرکت کر رہی ہے۔ ہماری کائنات مکمل خاموش ہے، مطلب آپ خلا میں کوئی آواز نہیں سن سکتے، کیونکہ آواز سننے کے لیے آپ کو ایک میڈیم کی ضرورت ہوگی جو اسپیس میں نہیں ہے۔ اس لیے سائنسدان خلا میں ریڈیو سگنلز کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے جس کا نام 55 کسٹی اے ہے۔ یہ سیارہ ہماری زمین سے 3 گنا بڑا ہے، اور اس سیارے کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیارہ مکمل ہیرے کا بنا ہوا ہے، اور یہ زمین پر موجود ہر انسان کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے، لیکن وہاں پر جانا فی الحال انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلا میں موجود انسان زمین پر موجود لوگوں سے 2 انچ لمبے ہو جاتے ہیں۔ مطلب خلا میں جسم 2 انچ لمبا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں گریوٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی زمین پر موجود انسانوں کے مقابلے میں سیدھی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سائنسدان خلا میں 2 انچ لمبے ہو جاتے ہیں۔ چاند ہماری زمین سے ہر سال 4.4 سینٹی میٹر دور ہوتا جا رہا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری آنے والی اولادیں چاند کے بارے میں صرف کتابوں میں ہی قصے کہانیاں پڑھیں گی، کیونکہ اس وقت چاند نامی قدرتی سیٹلائٹ زمین سے اتنی دور جا چکی ہوگی کہ اسے محض ٹیلیسکوپ سے ہی دیکھا جا سکے گا۔
کائنات میں اتنے زیادہ ستارے موجود ہیں کہ جن کو ہم نہیں گن سکتے۔ اگر آپ اس دنیا میں موجود 7 بلین لوگوں کے سر کے ہر ایک بال کو گننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی بالوں کی یہ تعداد کائنات میں موجود ستاروں کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور جتنی دیر میں آپ نے یہ سنا کہ ستارے گننا ناممکن ہے، اتنی دیر میں ان گنت ستارے ختم ہو چکے ہیں اور اس سے کئی زیادہ جنم لے چکے ہیں۔ چاند پر موجود انسان کے رکھے گئے قدم آنے والے 10 ارب سالوں تک باقی رہنے والے ہیں، کیونکہ چاند پر نہ تو ہوا ہے نہ پانی ہے، اور 10 ارب سال بعد یہ قدم چاند پر گرنے والے شہابیوں کی وجہ سے مٹ جائیں گے۔ کائنات میں ایک ستارہ ایسا بھی ہے جس کی سطح کا ٹیمپریچر محض 27 سینٹی گریڈ ہے۔ میں یہاں کسی سیارے یا چاند کی بات نہیں کر رہی، میں ایک ستارے کی بات کر رہی ہوں جس کی سطح کا درجہ حرارت صرف 27 سینٹی گریڈ ہے، اور اس ستارے کو وائس 8028 کا نام دیا گیا ہے، اور اس پر مزید تحقیق جاری ہے۔ ہمارے سورج کا سائز زمین کی نسبت اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ سورج کا سائز ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا کر دیں تو ہماری زمین کا سائز ایک مٹر کے دانے کے برابر ہوگا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے۔ کائنات میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جو مکمل خالی ہے۔ یہ جگہ اربوں نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس جگہ کو سائنسدانوں نے بوٹس پوائنٹ کا نام دیا ہے۔ اربوں سالوں پر پھیلا ہوا یہ مقام مکمل خالی ہے۔ ماہرین فلکیات کائنات میں چھپے پوشیدہ راز منظر عام پر لانے کے لیے مختلف اندازے سے تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ چند سال قبل یورپی خلائی ادارے نے کائنات کی قدیم ترین روشنی کا ایک نیا نقشہ تیار کیا تھا، جس کے ذریعے یہ معلوم ہوا تھا کہ کائنات کی عمر پہلے لگائے گئے اندازے سے زیادہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ نقشہ کائنات کی ابتدا اور ارتقاء کے بگ بینگ ماڈل کی بہت بہترین انداز سے توثیق کرتا ہے۔ تاہم اس نقشے میں ایسے نکات بھی ہیں جو غیر متوقع ہیں۔ یہ نقشہ مصنوعی سیارے پر نصب پلانک نامی دوربین سے 15 ماہ تک جمع کردہ ڈیٹا کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق کائنات کی عمر 3 ارب 77 سال ہے۔ حالانکہ اس نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات کی عمر 13 ارب 82 کروڑ سال ہے۔ کائنات میں موجود مادہ 37.7% ہے، جو پہلے کے اندازے سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اور سیاہ توانائی ڈارک انرجی تھوڑی سی کم ہے۔ ڈارک انرجی وہ طاقت ہے جو کائنات کو زیادہ رفتار سے پھیلا رہی ہے۔ اس تاریک قوت کے عمل پذیر ہونے سے کہکشاؤں کے درمیان طویل فاصلوں نے جنم لیا، اور یہ ایک دوسرے سے بدتر تیز دوری اختیار کر گئیں۔ ماہرین نے اس نقشے میں بگ بینگ کے بعد رونما ہونے والی تقریباً تمام تبدیلیوں کو کسی طور جامعیت دینے کی بھی کوشش کی۔ سائنسدانوں کے مطابق اربوں سالوں کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ کائنات ابھی نوعمر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کائنات کے بارے میں ہمیں جتنا علم ہے وہ اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ سائنسدانوں کی بین الاقوامی ٹیم خلا کی وسطوں کا ازسر نو مشاہدہ کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق نئے مشاہدے کے ذریعے کائنات کے گہرے ترین رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں بلیک ہولز پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان بلیک ہولز کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ کسی نئی دنیا میں داخلے کے دروازے ہیں۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں 20ویں صدی اور بالخصوص اس کی آخری چند دہائیوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید انہیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ تخلیق کائنات کے قرآنی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ابتدائے خلق کے وقت کائنات کا تمام بنیادی مواد ایک اکائی کی صورت میں موجود تھا۔
جسے بعد ازاں پارا پارا کرتے ہوئے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس سے کائنات میں توسیع کا عمل شروع ہوا، جو کہ مسلسل جاری و ساری ہے، جیسے میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ قرآن مجید اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی، کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ قرآن مجید نے آج سے 14 صدیاں قبل تخلیق کائنات کی یہ حقیقت عرب کے ایک جاہل معاشرے میں بیان کر دی تھی، اور لوگوں کو یہ دعوت فکر دی تھی کہ وہ اس حقیقت کے بارے میں سوچیں۔ صدیوں کی تحقیق کے بعد 20ویں صدی کے وسط میں جدید علوم، کاسمولوجی، ایسٹرونومی، ایسٹرو فزکس کے ماہرین نے بالکل وہی نظریہ منظر عام پر پیش کیا ہے کہ کائنات کی تخلیق ایک صفر درجے جسامت کی اکائیت سے ہوئی، جو کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ عظیم دھماکے کا نظریہ، بگ بینگ تھیوری۔